सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ जन जायद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम दुरानी। जन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, हमास और इसराइल में जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर जो है वो अपना रास्ता तय करेगा। इसमें सबसे अहम नुक्ता जिससे हम सब परेशान हैं कल से, वो ये कि अगर यही ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट ये है कि इतने हज़ार मासूम बच्चे मर गए और इतने ज़्यादा जुल्म हुआ वहाँ पर। तो इस सब के बाद इस फ़ैसले को आप कैसे देख रहे हैं और आगे का जो पर्सपेक्टिव है आपको कैसे नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर प्रोग्राम। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये एक नॉर्म भी रहा है कि वॉर तो है जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी शुरू कर सकता है। वॉर का जो एंड होता है वो किसी के बस में नहीं होता। वो कैसे एंड होगी, कौन उसका एंड करेगा, नोबडी नोज दैट। आपने अभी जिस तरफ इशारा किया है, प्रॉब्ली ये इस तरफ ही इशारा है कि इजराइल ने अभी रिसेंट पास्ट तक वो ये कह रहा था कि हमने टोटल एंड तक इस वार को लड़ना है और लेकर जाना है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी डाउटफुल हूँ इस मुआहदे के होने के बावजूद कि जब वो रिलीज करवा लेते हैं अपने जो उनके प्रिजनर्स हैं जो वहाँ पे हमास के पास हैं, उनके रिलीज होने के बाद ये जंग किस तरह का, क्योंकि उन्होंने एक विंडो जरूर रखी हुई है कि वो फॉलो अप करते रहेंगे वेयर एवर दे विल फाइंड द एनिमी। अब एनिमी कहाँ पे था? हमास के अंदर, हिजबुल्लाह के अंदर। वो किसी भी देखिए, उन्होंने तो हॉस्पिटल्स को तक नहीं छोड़ा उन्होंने, इस प्ली के ऊपर के वहां पर टेररिस्ट मौजूद हैं, इस प्ली के ऊपर के वहां पे हमास के लोग या हिजबुल्लाह के लोग मौजूद है। वो हॉस्पिटल्स को, फिर अनवरा का बैन होना, यूनाइटेड नेशन को वहां पे रोकना, इट वाज क्लियर इंडिकेशन कि ये जेनोसाइडल वॉर थी। और जेनोसाइडल वॉर अभी मेरी नजर में अभी तक एंड नहीं हुई है। हाउएवर आई एम वेरी खत्म नहीं हुई है। माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड, बट मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह करे कि ये अकल के नाखून ले, होश के नाखून। ज्यादा क्लैरिटी तो तभी आएगी जन साहब जब अब हमने एनालिसिस क्विकली ये करना है कि आया ये जंग अगर यहाँ पे एंड होती है तो जो टोटल पीस है, जिसका मैं हमेशा प्रचार करता हूँ, हमेशा बातचीत करता हूँ, कि अभी हमने देखना होगा कि ट्रंप, क्योंकि अभी ट्रंप के नुमाइंदे भी इस पीस डील के अंदर मौजूद थे, बाइडन के नुमाइंदे मौजूद थे। इसका मतलब है कि अमेरिकन पूरा जो स्टेट है वो उसके पीछे खड़ी है, उन्होंने अचीव किया है। तो अब वो कितनी गारंटी देते हैं? अब ट्रंप जो है वो 20 जनवरी के बाद टोटल पीस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके बावजूद क्विकली मैं जल्दी से कहना चाहूंगा कि हमारे अरब वर्ल्ड को होश के नाखन लेने चाहिए। हमारे जो मुस्लिम उम्मा है या वर्ल्ड है, खुदा का वास्ता है कि अभी भी इस पीस डील के होने के बावजूद एक यूनाइटेड फ्रंट अभी बना ले फॉर फ्यूचर कोर्स, इन फलस्तीनियों के लिए, 46,000 शहीदों की खातिर, उनकी फैमिलीज की खातिर। ये एक नया गजा ने बिल्ट होना है कि आया उसी फॉर्म में वापस आती है कि नहीं आती है। और उसके साथ साथ हमें नजर रखनी होगी, हम आइंदा प्रोग्राम में बात भी कर लेंगे कि जो रीजनल बाकी सीरिया में क्या हो रहा है, होसीज के साथ क्या हो रहा है, कि जो आग लगी है वो मुकम्मल तौर पे बुझाई जा रही है या सिर्फ एक दिखावे के लिए, ट्रंप के ऑफिस के आने से पहले, या अमेरिका एक दिखावे के लिए कि बाइडन जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, तो एक पीस को जगह दे रहे हैं। राइट। इंडियन आर्मी चीफ का बयान आना कि जो मकबूजा कश्मीर है उसमें 80% अस्करियत पसंदों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, मतलब कि वो जोड़ रहे हैं टेररिज्म को एक बार फिर टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसका ISPR आर्मी चीफ की तरफ से और फौज की तरफ से एक अच्छा खासा तगड़ा रिएक्शन आना, इस सबको कैसे देख रहे हैं साहब? देखिए, ये जो मिलिट्री चीफ ने, आर्मी चीफ ने इंडिया की बात की है, ये प्राइमरीली तो एक टिपिकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद द मिलिट्री ऑपरेशंस। और अगर वो समझ रहे हैं कि जी वो दरअंदाजी को, जिसका वो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पहली बात ये है कि पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है वहां। अब इंडिजिनसली ये मूवमेंट इतनी आगे चली गई, इसका आप थोड़ा सा अगर माजी के अखबारात या न्यूज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन कश्मीर जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने खुद कहा कि जी अब यहाँ पर जो लोकल मुजाहिदीन है वो इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि वो अभी टारगेट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज में इजाफा हो रहा है। तो वो जो वहां पे इंडिजिनस है, उनकी जो असेंबली है वो 370 के खिलाफ करारदाद मंजूर कर दी है।
تو وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ جن کو سو کالڈ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری الیکٹڈ اسمبلی کے بیچ میں نمائندے وہ بھی اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں ان کی پریزنٹ کو 370 کو. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایک ہارے ہوئے ایک اپنے ٹاسک کو نامکمل کرتے ہوئے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ he has failed to do his duties اور اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے وہ ایز یوزول پرانی پلے بک ہے ان کے پاس کہ وہ ہر چیز پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو میں تو بس یہ تھے سابقہ فوجی اگر یہ الزام ہے تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ ان سے ابھی تک پھر دراندازی بھی نہیں روکی جا رہی, تو وہ باقی ہماری فوج کو کیسے روکیں گے. بٹ اٹ از ابسرڈ, اٹ از یہ بڑھاوا دے گی یہاں کے پیس کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک ڈی مورلائزڈ ملٹری کمانڈر کی سٹیٹمنٹ ہے. وہاں پہ دیکھیں دورانی, اب وہاں پہ ان کی ملٹری سٹریس میں ہے, پروٹریکٹڈ جب یہ لمبا کانفلکٹ چلتا ہے تو آپ ذرا 2024 تک تقریباً 690 کے قریب ان کے فوجیوں نے سوسائڈ کیے ہیں کشمیر کے اندر جی, ٹھیک ہے. پھر آپ اگر 2020 کا ایئر کا آپ یاد ہوگا تو آپ کو پولیس آفیسر, سینئر پولیس آفیسرز انہوں نے کشمیر میں اریسٹ کیے تھے کہ جن پہ الزام یہ تھا کہ وہ جو لوکل مجاہدین ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں 1.2 ملین روپیز لے کر. کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا اپریٹس بھی اب اس جنگ کے بیچ میں کرپشن بھی ہو رہی ہے, وہ اس کا بڑھاوا بھی دے رہے ہیں, فیلئر بھی ہے. اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ افواج وہاں پہ پرماننٹ ڈپلائمنٹ ہے. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کی آپ ڈپلائمنٹ دیکھ لیجئے. جب اتنا پروٹریکٹڈ کانفلکٹ چلا جاتا ہے تو ڈی مورلائزڈ ہو جاتی ہے فوج, وہ اس میں اور بے مقصد جنگ میں. دیکھیں ہر فوجی اسپرٹ کے ساتھ فوج جوائن کرتا ہے, یہی انہوں نے جوائن کی ہوگی انڈین آرمی کو بھی, لیکن جب اس کو بے مقصد اور جینوسائیڈل اور ظلم کے ٹاسکنگ کی جاتی ہے تو وہ ان کو نفرت پیدا ہوتی ہے, ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. پھر تو تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرنا بنتا ہے انڈیا کا, ان کا تو بنتا ہے جی. ان کا تو ان کا نل میں پانی نہیں آئے تو اس کی ذمہ دار بھی پاکستان ہے اور ISI ہے, پاکستان ہی ہے. ان کے گھر میں کسی کو ڈائیورس ہو جائے تو وہ بھی پاکستان ہے. تو وہاں اٹس اے پلے بک. دیکھیں وی آر ڈیلنگ, دورانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وی آر ڈیلنگ ود ہندوتوا مائنڈ سیٹ. دیکھیں یہ چینج انڈیا جو ہے نا ہندوتوا مائنڈ سیٹ پر, اس کا سٹریس اب نہ صرف پاکستان پہ ہے, ریجن میں دیکھ لیجیے بنگلہ دیش نے ان کو نیگیٹ کر دیا, مالڈیوز نے کر دیا, سری لنکا آپ کو پاس میں پتہ ہے کیا کر رہا ہے, کر چکا ہے. چائنا کے ساتھ ان کے دیکھ لے تعلقات کیسے ہیں, وہاں پہ بارڈرز ادھر تو وہ بات نہیں کرتے جہاں پہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان از این ایزی ٹارگیٹ. وہ اپنا پولیٹیکل پروسیس بھی پاکستان کے اوپر ہی کرتے ہیں, تو وہ بھی سٹریس. اب ود ان انڈیا راہل گاندھی جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے بیچ میں RSS کی پالیسیز چلتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی انڈیا جو کینیڈا میں ایک سکھ کے نجر کے قتل میں ملوث ہو جاتا ہے. کینیڈا کا پرائم منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, کینیڈا کا انٹیریئر ان کی جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہی انڈیا جس کے بارے میں امریکن عدالت امپلیکیٹ کرتی ہے ان کے انٹرنل منسٹر کو امت شاہ کو کہ وہ گینگز کو یوز کر کے ہائر مرڈر جو انہوں نے کرنے, گرپنت سنگھ کو جو مارنے کی کوشش جی وہاں پہ. تو یہ انڈیا کا جو ٹیررزم ہے نا, اٹ ہیز بیکم دی مین انسٹرومنٹ آف دیئر پولیٹیکل پرسوٹس, پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے. اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کے لیے سب سے ایزی ہے کہ جی آپ الزام لگا دیں پاکستان. ٹھیک ہے جان صاحب, آپ اصل بات تو بھول ہی گئے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا قریب آنا بیسکلی از اندر ٹربل فار انڈیا. وہ پاگل کیوں نہ ہو, وہ کیوں پاکستان کو اٹیک نہ کرے. وہ آپ جی ان کے تو دیکھیں جب سے ان کا سٹوج از ریمووڈ حسینہ واجد, تو وہ تو اگر انڈیا کو آپ نے دیکھنا ہو نا ان کے حالات کیسے, تو شام کو صرف آپ 15 سے 20 منٹ ان کا ایک میڈیا دیکھ لیا کریں, ان کے 400 چینل, تو وہ خود چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے. پاک فوج اور بنگال کی جو فوج ہے ان کا قریب آنا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش ہسٹوریکلی جو بھی ایونٹس ہوئے 71 کے, جو بھی غلط نیریٹو بتایا گیا, پاکستان فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے انبلیویبل, تو وہ اب وہ نیریٹو سارا کا سارا وہ بالکل ولنریبل ہو گیا, وہ گر گیا ہے. جب انہوں نے مجیب کے جب مجسمے گرائے ہیں اور مجیب کے چیزیں گرائی ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو ایکچولی یہ مجسمہ ایک چیز نہیں ہوتی یا ایک بلڈنگ نہیں ہے یا ایک وہ نہیں ہے, یہ ایک پوری ہسٹری کو وہ اس کو کرتے ہیں. بٹ اینی ویز ہم اب پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو فیوچر کورس ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اسٹرانگ بنگلہ دیش,
پھیلتا پھولتا بنگلہ دیش پاکستان کے لیے ضروری ہے, اور اسی طرح پاکستان کا پھیلتا پھولتا اور اپنے جو اکنامک بینیفٹس ہیں, ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اس کو بڑھنا چاہیے. اور یہ ملٹری ٹو ملٹری جو کانٹیکٹ ہو رہا ہے, جس سینئر لیول پہ ہو رہا ہے, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ ایکچولی اس علاقے کی امن کے لیے دوستی ہو رہی ہے, اس ریجن کے امن کی دوستی ہے. یہ کوئی بھارت کے خلاف یہ نہیں ہے, یا کسی ملک کے خلاف پاکستان اور بنگلہ دیش کے ڈیزائن نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک اٹس این ایکسٹریملی ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار دا پیپل آف بنگلہ دیش, فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف ریجن, فار اسٹیبلٹی آف دا ریجن. یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جن صاحب آخر میں ایک چیز مجھے کل سے ہضم نہیں ہو رہی. ایک دعوت نامہ آیا پڑا ہے پاکستان میں, اور وہ ہے رکا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام. ان کو کہا گیا ہے کہ اسپیشلی آپ کو ٹرمپ صاحب بلا رہے ہیں کہ آپ میری تقریب حلف برداری میں اسپیشل جو 70 لوگ ہوں گے ان میں آپ شامل ہیں. تو اب تک تو کوئی اس چیز کی وضاحت نہیں ہو رہی کہ وہ کس حیثیت میں وہاں جا رہے ہیں, یا تو وہ صدر ہوتے, صدر پاکستان ہوتے, یا پھر کوئی ذاتی حیثیت سے بلایا جا سکتا, ہو سکتا ہے پاسبل ہو. کون سی ایسی صورت اس بچ جاتی ہے جو کہ بلاول صاحب کو یہاں سے کھینچ کے وہاں لے جا رہی ہے, اور نہیں سمجھ آ رہی. جی درانی, مجھے آئی ڈونٹ نو دی ایتھینٹسٹی آف دس نیوز. آئی ایم شیور کہ آپ بتا رہے تو وہ انوائٹ پھر ان کو آیا ہوگا. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا, وہ ایک وہ اور ان کی فیملی, وہ دیر این افیکٹو اور فیملی ہے. اب کشنر جیسے ان کے سن ان لا ہیں, ان کے جو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں, ایک وضاحت دے دوں. ایک ڈیولپمنٹ ہے, آج دفتر خارجہ نے اس چیز سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, لا علمی کا اعلان کیا, اظہار کیا ہے کہ ہمیں تو ایسی کسی دعوت نامے کا نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ بلاول صاحب کس حیثیت میں وہاں اٹھ کے جا رہے ہیں. جی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ مجھے بھی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, مجھے اس خبر کا علم نہیں ہے, بٹ اگر کسی نے ان کو دعوت نامہ دیا تو آئی ایم شیور کہ کسی انڈیویجول کا یا پرسنل ان کے کوئی فرینڈز یا کوئی ایسوسیشن کے ساتھ وہاں پہ ہوگا. بٹ پاکستانی کی حیثیت سے ان کا ادھر جانا اگر پاکستان کو کوئی فائدہ مند دیتا ہے تو اس کو پھر ویلکم کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا تو دیکھیے ایکویشنز تو ہوتی ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں, بٹ پرسن ٹو پرسن میں تو اس کو پازیٹیو ہی دیکھوں گا اپنے طور پہ کہ چلے یار کسی نے تو ان کا مطلب ہے میننگ فل کبھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ان کی والدہ تھیں, ان کے تعلقات رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی جو کولیبریشن تھی بہت اچھی تھی. اور امریکہ میں سے جو بھی انوائٹ آتی ہے وہ آف کورس ساروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ہے, بٹ اس کو میں پازیٹیو دیکھتا ہوں. بلاول سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن کی اچھی سیاست. کہا یہ جا رہا تھا کہ قیدی نمبر 804 کو انویٹیشن آنا ہے, لیکن بلاول صاحب کو گیا, اب سوال اٹھ رہے ہیں. بس دورانی یہ ابھی جو ذاتی انویٹیشنز ہیں نا, ہمیں میرے خیال میں اب اس سے اوپر بڑھ جانا چاہیے. ہمیں ہر اس انویٹیشن کو جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے فائدے کے لیے, اور جس نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہمارے ساتھ تعلقات آیا نہیں نا, اس کو انکریج کرنا اب تک چاہیے. سرکاری طور پر جو ہے حکومتی سطح پر نہ وزیر اعظم کو انوائٹ آیا ہے, نہ مطلب آنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اپنے پریورٹیز ہیں, وہ اپنی پریورٹیز کے مطابق انوائٹ کریں گے. ہم ہر چیز کو جب دیکھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ابھی انڈیا میں بھی کسی کو انوائٹ گیا ہے یا نہیں گیا, کیونکہ ہم نے تو ہر چیز انڈیا کے ساتھ دیکھنی ہوتی ہے. بٹ اینی ویز پاکستان از اے انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری, ہمیں کوئی اس کے اوپر اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انویٹیشن آ جائے گی تو پھر بھی اچھا ہے, اور نہیں آئے گی تو پھر بھی اچھا ہے. کیونکہ امریکہ کے بارے میں میرا ایک جو ہینری کسنجر نے کہا نا کہ جی اٹس بیڈ ٹو بی دی اینیمی آف امریکہ بٹ اٹ از ورس ٹو بی دی فرینڈ آف امریکہ. تو نہ اس کی دوستی اچھی خطرناک ہے, نہ اس کی دشمنی خطرناک ہے. بٹ اینی ویز آئی ہوپ کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے, پاکستان اتنا بیلنس ہو جائے, پاکستان اتنا اسٹیبل ہو جائے کہ امریکہ کو خود احساس ہو کہ دس از اے کنٹری ان دیٹ ریجن وچ کین ناٹ بی اگنورڈ ان اینی وے. تو وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ فار اس. تو انوائٹ آیا یا نہیں آیا, ہمارے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ پرسنلائز پہ چلے جاتے ہیں. امریکہ کا انوائٹ آیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں بس اتنا ہی کہ اپنے آس پاس سب کا, اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.